रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है क्लास? आप सब लोगों का ठीक है? अल्लाह ताला आप लोगों को ईमान और सेहत और इस्तिकामत की नेमतों से नवाजे। अच्छा, आज हम लोगों का थर्ड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर के अंदर आप लोगों ने अरबिक की टाइप्स पढ़ी थी, 3 टाइप्स थी। उसको इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम रिवाइज़ कर लेंगे, लेकिन आज प्रॉपरली हमारी एंशिएंट अरबिक की जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है, ओल्ड अरबिक बेसिकली। तो सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि जब हमने ओल्ड अरबिक सीखनी है तो क्या हम ग्रामर को स्टडी करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैम क्या हमने सिर्फ वोकेबलरी सीखनी है या प्रोनंसिएशन सीखनी है या ग्रामर सीखनी है? तो बेटा सबसे पहले तो हमें ग्रामर सीखनी पड़ेगी। ग्रामर सीखेंगे और इसी को सीखते सीखते हम वोकेबलरी भी सीखेंगे और फिर उसके साथ ही हम प्रोनंसिएशन भी इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो ग्रामर सीखना ज़रूरी क्यों है? सवाल ये पैदा होता है कि ग्रामर सीखना क्यों ज़रूरी है? बेटा आप लोगों ने बुक्स को देखा होगा, बुक्स के अंदर क्या चीज़ होती है? बुक्स के अंदर अल्फाज होते हैं। उन अल्फाज के मजमूए को जब एक प्रॉपर वे में, एक ऑर्डर में, तरतीब में लाया जाता है तो उन अल्फाजों से फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। उन अल्फाज को मिलाने से फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और फिर उन फ्रेगमेंट्स से क्या बनता है? सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो वो सारा ऑर्डर जो बनता है वो किस वजह से बनता है? वो ग्रामर की वजह से बनता है। अगर ग्रामर के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे तो आप उन अल्फाज को एक प्रॉपर वे में, ऑर्डर में नहीं ला सकते। तो इसलिए ग्रामर सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो अल्फाज हों उनको एक ऑर्डर में लेकर आया जा सके। और जब तक आपको ग्रामर नहीं आएगी, आप अल्फाजों को अगर सीख भी लें, आप वोकेबलरी अगर सीख भी लेते हैं, फिर भी आपको ये मालूम नहीं होगा कि आपने कौन सा वर्ड किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में लेकर आना है। ठीक है? अगर ग्रामर ना हो तो किताबों के अंदर अल्फाज का, वोकेबलरी का मजमुआ है जो तरतीब में ना हो तो कुछ भी समझा नहीं जा सकता। बेटा यहाँ पर मुझसे एक गलती हुई है, मैंने यहाँ पे अल्फाजों लिख दिया है। लफ्ज़ की जमा होती है अल्फाज, तो यहाँ पर मैंने गलती से अल्फाजों लिख दिए, तो इसको बेटा करेक्ट कर लीजिएगा। तो क्या सीखा इस पेज में आपने कि ग्रामर सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो अल्फाज का मजमुआ है उसको एक ऑर्डर में लेकर आया जा सके। और अब तक हमने क्या सीखा था? लास्ट जो लेक्चर आपने लिए, जो 2 लेक्चर हुए हैं, ओरिएंटेशन हुई है, उनमें जो चीज़ आपने सीखी थी वो क्या थी? ज़रा रिवाइज़ करें इसको। कितनी टाइप्स थी अरेबिक की? हमने कितनी टाइप्स पढ़ी हैं? 3 काइंड्स थी या 2 काइंड्स थी? 3 काइंड्स थी। अच्छा यहाँ पे 3 काइंड्स लिखा हुआ है, चलो 3 काइंड्स ही कर लेते हैं। सबसे पहली काइंड कौन-सी थी? स्ट्रेट अरेबिक थी। कहाँ बोली जाती है वो? ऑफ़िसेज़ में यूज़ होती है या फिर कहाँ पे? वो पुराने लोग इस्तेमाल करते थे या किधर यूज़ होती थी? मुझे भूल गया है, ज़रा आप लोग बताएं कहाँ पे इस्तेमाल होती थी वो? अच्छा, तो स्ट्रीट अरबिक यूज़ होती है बाज़ारों में और गलियों में। ओके फाइन। तो स्ट्रीट अरबिक को और क्या क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं इसको? फुसहा बोलते हैं। फुसहा किसको कहते हैं? नहीं सच, स्ट्रीट अरबिक को तो स्पोकन अरबिक भी कहा जाता था। अच्छा, तो जो स्ट्रीट अरेबिक है वही स्पोकन अरेबिक है, और ये स्पोकन अरेबिक जो एक आम इंसान है वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ में, यानी कि आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट टाइप कौन सी थी? फुसहा ये नेक्स्ट टाइप है या एंशिएंट अरेबिक नेक्स्ट टाइप है? अच्छा, एंशिएंट का मीनिंग क्या है? नया ज़माना। क्या नए ज़माने की अरबी को एंशिएंट अरेबिक कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए मुझे तो भूल गया, आप लोगों को बताना पड़ेगा। अच्छा, तो एंशिएंट अरेबिक होती है पुराने ज़माने की अरबी। जो बहुत ज़्यादा पुराने लोगों ने इस्तेमाल की। कितना ज़्यादा पुराना ज़माना था? 1400 साल पहले था या 1600 साल पहले था या 2000 साल पहले? 1400 साल से ज़्यादा पहले जो ज़ुबान बोली जाती थी उसको क्या कहते थे? फुसहा कहते थे या एंशिएंट अरेबिक कहते थे? एंशिएंट अरेबिक कहते थे, ओल्ड अरेबिक कहते थे। अच्छा, ये भी सही हो गया। और फुसहा किसको कहते हैं? ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, वो जो सूट और बूट पहनते हैं वो वाले लोग फुसहा इस्तेमाल करते हैं, ऑफिसेज़ में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो हमारी 3 टाइप्स थी अरेबिक की,
कौन कौन सी थी? स्ट्रीट अरेबिक थी, फुसहा थी और एंशंट अरेबिक थी। स्ट्रीट अरेबिक कौन सी है? स्पोकन अरेबिक है। फुसहा कौन सी है? ऑफिस में यूज़ होने वाली अरेबिक है। और एंशंट अरेबिक कौन सी है? ओल्ड अरेबिक है। फुसहा को बेसिकली आप न्यू अरेबिक भी बोलोगे। और बेटा कल काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन रही है, जो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले उसमें ये था कि मैम फुसहा में तो कॉलोनाइजेशन मीनिंग आ रहा है और एंशंट अरेबिक में उस वर्ड का मीनिंग आ रहा है टू वांट समथिंग टू बिल्ड समवन, ओह सॉरी, टू वांट समवन टू बिल्ड समथिंग, उल्टा बोल गई मैं। तो एंशंट अरेबिक में अच्छा आप लोगों ने ये कहा कि मैम अब इसकी सेंस तो टोटली डिफरेंट बन रही है, नेगेटिव बन रही है फुसहा में। तो आप लोग ये देखें ना कि जिसको एंशंट अरेबिक नहीं आती वो अगर फुसहा की बेस पे उसका मीनिंग ले रहा है कॉलोनाइजेशन, तो वो मीनिंग किस हिसाब से? आज के ज़माने के हिसाब से। तो आज के ज़माने के लोगों को पिछले ज़माने की चीज़ों का इल्म नहीं है। ओके हो गया? ये बात समझ आ गई? जब उनको पिछले ज़माने की चीज़ों का इल्म नहीं है तो वो उस लफ्ज़ को आज के ज़माने के तौर पर देखेंगे। ज़ाहिरी बात है, जैसे जैसे ज़माने चेंज होते हैं, इनोवेशंस होती हैं, चेंज आता है, डेवलपमेंट होती है। अब एग्जांपल ले लें कि जब एंशिएंट अरेबिक बोली जाती थी उस दौर में चिराग जलाए जाते थे, ठीक है? ताप के अंदर रख के चिरागों को जलाया जाता था और उससे रोशनी पूरे कमरे में या घर जो जितने भी उनके बड़े होते थे उस घर में रोशनी फैलती थी। अब हमारे पास क्या चिराग जलाते हैं हम लोग? क्या हम मोमबत्तियां जलाते हैं? हम लोग तो चिराग नहीं रखते ताक में। तो फिर क्या हुआ? ये तो चेंज आ गया ना, हमारे ज़माने में और पिछले ज़माने में फ़र्क आ गया। हम लोगों ने ट्यूबलाइट्स ईजाद कर ली। ट्यूबलाइट्स अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने इंसान को ये तौफीक दी कि वो ट्यूबलाइट्स बना सके और हम आज इस आसानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पिछले दौर में ऐसा नहीं था। तो जैसे छोटी-छोटी हमारी इस्तेमाल की चीज़ें भी बदल गई हैं, तो क्या 1400 साल बाद जो ज़ुबान है, क्या उसमें चेंजिंग्स नहीं आई होंगी? क्या वक़्त के लिहाज से, वक़्त की ज़रूरत के लिहाज से क्या लफ्ज़ों को बदला नहीं गया होगा? ज़ाहिरी बात है बदला गया होगा। और जिस ज़माने में वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, उस ज़माने के सोच के मुताबिक उसका मीनिंग इस्तेमाल किया गया। तो ये फ़र्क था कि उस वक़्त एंशिएंट अरेबिक में डिफरेंट मीनिंग है, फुसहा में डिफरेंट मीनिंग है। अगर फुसहा में उस वर्ड को यूज़ किया जा रहा है कॉलोनाइज़ेशन के तौर पे, तो अब ज़ाहिर बात है अब जो वर्क उन्होंने करना है वो वर्क सिर्फ़ उन्हीं तक तो महदूद नहीं रहेगा। ऑफ़िसेज़ में अगर वो फुसहा इस्तेमाल कर रहे हैं, एकेडमिक्स में फुसहा इस्तेमाल हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि उसमें वो एंशिएंट तो इस्तेमाल कर नहीं सकते या फिर उनको एंशिएंट का इल्म नहीं है। बेसिकली ये बात है। जैसे हमें अपने पुराने ज़माने में जो ज़ुबानें इस्तेमाल होती थीं, जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते थे, उनका इल्म नहीं है। बिल्कुल उसी तरह उनको भी नहीं है। तो ये बात ये नहीं है कि हम उसको नेगेटिव सेंस में यहाँ पे बोलें कि फ़ुसहा तो नेगेटिव सेंस में आ गया। नहीं, बात ये है कि हमारे इल्म में कमी है। अगर हम इल्म हासिल कर लेते और वो ज़ुबान जो कुरान की ज़ुबान है, अगर हमने उसको पहले से सीखा हुआ होता, बचपन से हमें वो ज़ुबान आती होती, तो ज़ाहिर बात है कि आज की फुसहा के उस नेगेटिव मीनिंग से तो हम बच जाते। हमें समझ आ जाती कि ये वक़्त की नज़ाकत के एतबार से यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल किया गया और एंशिएंट में ये कैसे इस्तेमाल हो रहा था। जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पहली वही नाज़िल हुई थी, तो सूरह अलक की जो पहली आयत है, वो यही है ना इक़रा, कि पढ़िए। तो उसका क्या मतलब था? इल्म हासिल करना है इंसान ने, पढ़ना है। जब उसने इल्म ही नहीं सीखा, आज हम सब लोगों के पास ना हर चीज़ की एक्सेस है। हम हर चीज़ में आगे नहीं है, आगे तो हम इल्म में आगे नहीं हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ को आप लोग देख लें, वो लोग बाकी चीज़ें भी करते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे आज के कल्चर में जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं या फिर जवान हैं, मोबाइल इस्तेमाल करना है तो किस सेंस में करना उनको ये भी नहीं पता। मोबाइल इस्तेमाल करना है तो उस पे सिर्फ़ कार्टून्स देखने हैं और दिन-रात देखने हैं, ड्रामास देखने हैं, मूवीज़ देखनी है, उनको कुछ नहीं पता। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़रा एक मर्तबा झाँकिए और देखिए कि वहाँ पे 12 साल के बच्चे भी
ایپ ڈیولپ کر رہے ہیں، ویب سائٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ 12 سال کے بچے اگر 12 سال کی عمر میں یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے 12 سال کی عمر میں یہ کرنا سیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 سال سے پچھلی جو ان کی عمر گزری اس میں ان کی ایسی ٹریننگ ہوئی ہے کہ وہ زندگی کے اس قریب کے سالوں میں ہی یہ کرنے کے قابل ہو گئے. تو فرق یہاں پہ ہمارا یہ آیا کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. اس کتاب کا جو اللہ نے آسمان سے نازل کی، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی عطا کی گئی اور اس وحی کے ذریعے وہ کتاب ہم تک پہنچی، ہم نے اس کتاب کا علم ہی جب حاصل نہیں کیا ہے تو ہم ظاہری بات ہے پھر نیگیٹو اور پازیٹیو میننگ میں انتشار کا شکار تو ہوں گے، الجھن تو ہوگی. تو سمپل یہ وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہ لاسٹ لیکچر کے پوائنٹس تھے جو کہ کلیئر کرنے تھے آپ لوگوں کے، وہ میں نے لیکچر میں کر دیے. اگر اس کے علاوہ اگر مزید کوئی سوال ہے تو وہ آپ لوگ بے شک ایڈمنس کو ان باکس میں کر دیں سینڈ، میں انشاءاللہ اس کو جواب دے دوں گی آپ لوگوں کو. اچھا، آج جو نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہے 3 kinds of words. جو الفاظ ہیں عربی میں ان کی 3 اقسام ہیں، ان کے علاوہ کوئی قسم نہیں ہے. یا تو وہ اسم ہے یا فعل یا حرف. اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑا مزے کا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ قرآن کو تو ظاہری بات ہے اب آپ نے دیکھا ہے، تو قرآن کا ایک صفحہ کھولیں، اب اس صفحے کے اوپر آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں. اب اس پورے پیج کے اوپر جو تمام الفاظ ہیں نا، ان کی صرف 3 اقسام ہیں، اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں ہے. یا تو وہ جو لفظ ہے وہ اسم میں انکلوڈ ہوگا یا حرف میں یا فعل میں، اس کے علاوہ کسی قسم میں وہ انکلوڈ نہیں ہوگا. باقی لینگویجز کے اندر ہمیں انہیں ڈفرینٹ وے میں اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، الگ سے الگ ٹائپ نکل کر آ جاتی ہے، لیکن عربی میں یہ بہت آسان ہے کہ اس کی صرف 3 ٹائپس ہیں اور 3 ٹائپس کے علاوہ اور کوئی ٹائپ نہیں ہے. آج کے لیکچر میں ہم جسٹ ان 3 ٹائپس کا انٹروڈکشن کرنے والے ہیں. سب سے پہلے حرف. حرف کو انگلش میں پریپوزیشن بھی بولتے ہیں، جیسے ان، ٹو، ایٹ. یہ تمام کیا ہیں؟ پریپوزیشنز. اور پریپوزیشنز کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ نہیں آئیں گے تو یہ ان کی کوئی سینس نہیں ہوتی. یعنی جب بھی آپ اس کو کسی کو بولتے ہوئے سنیں گے یا پھر آپ کسی کو بولیں گے کسی جواب میں تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا اگر وہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ نہ آئیں تو. حروف کوئی معنی یا سینس نہیں دیتے جب تک کہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ نہ آئیں. حرف a word that is nonsense. nonsense اس کو آپ حرف کو ایک دیکھیں اس حساب سے مت سمجھیے گا کہ قرآن کے کسی لفظ کو اس طرح سے نانسنس یا ایسے کسی مطلب میں لیا جا سکتا ہے یا لے رہی ہوں میں، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جسٹ ورڈ حرف، اس کو اس وقت کنسیڈر کریں. یہ ایک لفظ ہے، حرف ہے، اور حرف کی کوئی سینس نہیں ہے جب تک کہ یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ نہیں آئے گا. یہ نان سینس ہے تب تک اگر یہ کسی لفظ کے ساتھ نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ a word that is nonsense unless followed by another word can't show its meaning without other word. تو جب تک یہ کسی اور ورڈ کے ساتھ نہیں آئے گا یہ اپنا میننگ شو نہیں کرے گا. مثلاً اگر میں آپ سے سوال کروں تم کہاں جا رہے ہو تو وہ کہتا ہے کی، تو کیا مجھے کی کوئی سمجھ آئے گی؟ کیا کوئی سینس بنے گی اس کی کوئی سینس نہیں بنے گی. آپ خود ہی دیکھیں کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور میں آپ کو جواب دے دوں کی، تو کیا ہے اس کا مطلب؟ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا جواب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اسی جواب کو اگر میں یوں دوں، گھر کی طرف، اسکول کی طرف، مسجد کی طرف، تو جو لفظ ساتھ میں آ رہے ہیں گھر اور طرف، ان کے درمیان میں کی کا لفظ ہے، حرف ہے. اب یہ کی کا حرف اس وقت آپ کو سینس دے رہا ہے، مسجد کی طرف، گھر کی طرف. تو یہاں پر کی جو ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ جب آئے گا تو وہ ایک سینس دے گا، وہ ایک معنی سمجھائے گا آپ کو.
آپ کے دماغ میں ایک پکچر بنے گی کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے، لیکن آپ سمپل اگر کی سنیں گے تو آپ کو کوئی پکچر آپ کے مائنڈ میں نہیں آئے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ ہے حرف، عربی میں یہی ڈیفینیشن ہے۔ اگر یہ کسی اور لفظ کے ساتھ نہ آئیں، ایک پراپر فارم میں نہ آئیں، تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ کتنے ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا ٹائپس ہیں، یہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسٹڈی کرتے رہیں گے، اور یہ بہت آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ نیکسٹ ٹائپ کون سی ہے؟ فعل۔ فعل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ورب کہتے ہیں، لیکن فعل ورب سے تھوڑا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، یعنی پیچیدہ ہے۔ تو فعل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر اردو میں اس کی بات کی جائے تو وہ لفظ جو وقت کی قید میں ہو، وہ لفظ جو وقت کی قید میں ہو۔ اگر میں اسے سمپل لفظوں میں بیان کروں تو کیا ہوگا کہ کوئی ایسا کام جو کسی وقت میں کیا جائے، جیسے آپ نے پریزنٹ میں کوئی کام کیا ہے، یا پاسٹ میں کوئی کام کیا ہے، یا فیوچر میں کوئی کام کیا ہے، تو اس کام کے ہونے کا، اس فعل کے ہونے کا، اس ورب کے ہونے کا ایک ٹائم ہے۔ وہ ٹائم لیس تو نہیں ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی ٹائم ہے جس کے اندر آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں بولوں کہ اس نے کھانا کھایا، تو اس نے جو کھانا کھایا ہے وہ یا تو دن کو کھایا ہے، یا رات کو کھایا ہے، یا شام کو بھی کھا سکتا ہے وہ، یا پھر اگر اسے بہت ہی زیادہ کھانے کی عادت ہے تو دن میں وہ کسی بھی وقت کھا سکتا ہے۔ تو اس ٹائم کو آپ کو بتانا پڑے گا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کھانے کا جو عمل ہے، جو کھانے کا فعل ہے، وہ ایک وقت کے اندر ہوگا۔ اٹ از اے ورڈ دیٹ اسٹک ان ٹائم۔ اسٹک ان ٹائم یعنی کہ وہ وقت میں قید ہے، وقت سے باہر نہیں جا سکتا۔ کوئی نہ کوئی زمانہ ہے، کوئی نہ کوئی وقت ہے جس میں وہ فعل ہو رہا ہے، یا تو وہ پاسٹ میں ہوگا، پریزنٹ میں ہوگا، یا فیوچر میں ہوگا۔ یعنی فعل میں وہ الفاظ آتے ہیں جو وقت کی قید میں ہوں، یعنی وہ عمل جس کے ہونے کا کوئی وقت ہو۔ اگزامپل: ہی ڈرائیو سلولی، اس نے گاڑی آہستہ چلائی، یا وہ گاڑی آہستہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہی ڈروو سلولی، وہ آہستہ گاڑی چلا رہا تھا، تو یہ پاسٹ میں ہو گیا، یہ پریزنٹ میں ہو گیا۔ اس میں فعل کیا ہے؟ گاڑی چلانا۔ گاڑی چلانا ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، ڈرائیونگ۔ لیکن یہ جو ڈرائیونگ ہے، یہ یا تو پریزنٹ میں ہو رہی ہے، یا پاسٹ میں ہو رہی ہے، یا فیوچر میں ہو رہی ہے۔ وقت کے اندر تو ہے ہی نا، وقت سے باہر نہیں ہے۔ ہی ول ڈرائیو سلولی، وہ آہستہ گاڑی چلائے گا، تو یہ فیوچر میں آ گیا۔ تو یہ سمپل سینس ہے اب تک کی فعل کے ٹاپک میں، کہ وہ الفاظ جو وقت کی قید میں ہوں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ورب۔ اس کو سمپل انگلش میں اگر آپ سمجھیں تو اس کی ڈیفینیشن یہاں پر لکھی ہوئی ہے: ورڈ دیٹ اسٹک ان ٹائم۔ اسٹک ان ٹائم، یہ سمپل ڈیفینیشن ہے جو استاد نے ہمیں سمجھائی ہے، اور یہ بہت ایزی ہے۔ اگر وقت کی قید تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، بچوں کو مشکل لگ رہا ہے، تو اسٹک ان ٹائم سمجھ لیں، یہ ایزی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹائپ کون سی ہے؟ اسم۔ اسم کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ ورب کہتے ہیں اس کو انگلش میں، یا ایڈجیکٹیو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ناؤن کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عربی ہوتی ہے نا، عربی کے اندر ناؤن، اسم کو ناؤن تو کہا جاتا ہے، لیکن اس ناؤن کے علاوہ بھی اسم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ناؤن اسم کا ایک پارٹ ہے۔ آپ ناؤن کو اسم کے مطابق نہیں کہہ سکتے کہ اسم ہی ناؤن ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ناؤن اسم کا پارٹ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پرسن، کسی انسان کا نام۔ جیسے آپ کا نام کیا ہے؟ اب یہ تو آپ کو پتا ہوگا، میرا نام ضلع ہما ہے، تو یہ جو ورڈ ضلع ہما ہے یہ اسم ہے۔ نیکسٹ آ جائیں پلیس۔ آپ لیکچر لے رہے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ لے رہے ہیں، اپنے گھر میں لے رہے ہیں، یا کالج میں، یا اسکول میں، یا یونیورسٹی میں، یا آفس میں لے رہے ہیں، تو اس جگہ کا جو نام ہے وہ نام اسم ہے۔ اسی طرح تھنگ، آپ لیپ ٹاپ پہ لیکچر لے رہے ہیں، موبائل پہ لے رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پین ہے،
پیپر ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ تھنگ بولیں گے. اور اس کا جو نام ہے نا، بیسیکلی وہ چیز ناؤن نہیں ہے، اسم نہیں ہے، اس کا نام اسم ہے. نیکسٹ آ جائیں آئیڈیا کے اوپر. لو، ہیٹریڈ، نالج، ایجوکیشن، یہ سب کیا ہیں؟ یہ آئیڈیاز ہیں. ان کے نیم کو اسم کہتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو یہاں پہ آپ کو بتائیں، ان کا جو نام ہے وہ اسم ہے. کسی شخص کا نام اسم ہے، کسی جگہ کا نام اسم ہے، کسی چیز کا نام اسم ہے، کسی آئیڈیا کا نام اسم ہے. نیکسٹ ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو کس لیے یوز ہوتا ہے؟ ٹو گیٹ ٹو نو دا کوالٹی. اگر کوئی انسان ہے، اگر آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے، جیسے کہ اگر کہتے ہیں کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، یا وہ ایک قیمتی گھر ہے، خوبصورت لڑکی، قیمتی گھر، تو یہ جو قیمتی ہے اور خوبصورت ہے، یہ ایڈجیکٹو آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ ٹو گیٹ ٹو نو دا کوالٹی. اب ایڈورب کیا ہے؟ ایڈورب یہ ہے ہاؤ سم تھنگ ہیپنس. کوئی ایکشن ہو رہا ہے نا، کوئی ورب ہو رہی ہے، کوئی فیل ہو رہا ہے، وہ فیل کس طرح سے ہوا ہے، اس کے ہونے کا جو پروسیس ہے، اس کو اگر آپ ڈیفائن کرتے ہیں نا، تو جس ورڈ کو یوز کریں گے وہ ہوگا ایڈورب. جیسے کہ اگر میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ ہی رنس کوئکلی، وہ بہت تیز بھاگا، تو اس میں جو رنس ہے وہ کیا آئے گا؟ وہ تو ورب ہوگی، وہ فیل ہو گیا. لیکن کوئکلی جو اس کے ساتھ آ رہا ہے، کوئکلی بتائے گا کہ وہ تیز بھاگا ہے. اس کا ایکشن کیسا تھا؟ آہستہ تھا یا تیز تھا؟ یہ کس ورڈ سے پتا چلا؟ کوئکلی سے. تو یہ آ گیا ایڈورب میں. نیکسٹ اگر آگے بتائیں ایڈجیکٹو میں، اگر تو وہ کوئکلی کا ورڈ یوز ہو تو وہ ہو جائے گا، ورب کو ڈیفائن کرے گا کہ ورب کا پروسیس کیا تھا، ہاؤ سم تھنگ ہیپنس. اور اگر اس کو کوئک کر دیں گے، یعنی تیز، تو وہ جو تیز ہے، وہ جو کوئک کا ورڈ ہے، وہ ایڈجیکٹو میں آ جائے گا، اور اس وقت وہ کسی چیز کی کوالٹی بن جائے گا. ورب کا پروسیس نہیں بتائے گا، کسی چیز کی کوالٹی بن جائے گا. جیسے کہ قیمتی گھر اور خوبصورت لڑکی، تو اسی طرح سے کوئک کا ورڈ بھی آ جائے گا. اینڈ مور. اب مور میں کیا کیا آتا ہے یہ ابھی آپ کو بتایا نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ تھوڑی سی کمپلیکس بات ہے، اور یہ آگے آگے جا کے انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ باتیں بھی سمجھ آ جائیں گی. اب تک کا آج کا یہی لیکچر تھا. آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو ورڈز ہیں عربک میں، ان کی 3 ٹائپس ہیں. کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف. حرف کس کو کہتے ہیں؟ جو ورڈ حرف ہے وہ نان سینس ہے، اس کی کوئی سینس نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور لفظ کے ساتھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ یہ حرف ہو گیا. اس کے بعد فعل پہ آ جائیں. فعل کیا ہے؟ وہ ورب ہے، لیکن یہ ورب سے تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. ساری بات ہے، عربک اسٹڈی کر رہے ہیں تو عربک دوسری لینگویجز کے جیسی تھوڑی ہے. وہ تو تھوڑے اپ لیول کی ہے نا، اور تھوڑے کیا بہت زیادہ اپ لیول کی ہے. تو جو فعل ہے وہ کون سا ورڈ ہے؟ وہ لفظ جو وقت کی قید میں ہو. وقت کے پنجرے میں جو چیز ہے نا، جو لفظ قید ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے. اس کے بعد ہے اسم. اسم میں کیا آتا ہے؟ نام، کسی انسان کا، کسی جگہ کا، کسی چیز کا، آئیڈیا، ایڈجیکٹو، ایڈورب اور بہت کچھ. اسم کی ڈیٹیل اب ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. پہلے جو ہم نے چیز پڑھنی ہے وہ اسم ہی ہے، اسی لیے میں نے آج اسم کی تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل نہیں دی، کہ نیکسٹ انشاءاللہ اس کو ہم پراپر وے میں سٹارٹ کرنے والے ہیں. اس کی تمام پراپرٹیز کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، تو
بجائے اس کے کہ میں ابھی آپ کو وہ سارا کچھ اسی لیکچر میں سمجھا دیتی. یہ بھی تھوڑا سا انٹرو کا لیکچر ہی تھا. تو یہ آپ کا آج کا لیسن ہو گیا، ریوائز بھی ہو گیا. اچھا یہاں پہ ایک کوئز آ رہا ہے، چھوٹا سا کوئز ہے، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ 6 ورڈز ہیں. ان 6 ورڈز میں سے یہ بتائیں اس میں سے حرف کون سا ہے، اس میں سے فعل کون سا ہے، اور اس میں سے اسم کون سا ہے. اب ایک میری بات دھیان سے سنیے گا کہ یہ جو سیشنز چل رہے ہیں نا ہمارے، جن کو ہم نے 10 to 15 days کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے، پہلے نحو کا اور اس کے بعد صرف کا. بیٹا یہ جو سیشنز ہیں اس کے اندر ہم عربک ٹرمز کو اسٹڈی نہیں کریں گے، ہم ان کو یوز نہیں کریں گے. جیسے کہ اب ایڈجیکٹو کے لیے عربی میں کون سا لفظ ہے، پروناؤنس کے لیے عربی میں کون سا لفظ ہے، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس کے لیے کون سا لفظ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کب اسٹڈی کرنی ہے، جب ہم بک تک جائیں گے. اس سے پہلے ہم جسٹ کنسیپٹس کو تھوڑا بہت سمجھیں گے تاکہ ہمیں تھوڑی سی نو ہاؤ ہو جائے. جیسے ہی انشاءاللہ یہ ہمیں سمجھ آ جائے گی، اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ عربک ٹرمز کی طرف موو کریں گے. اچھا اب یہاں پہ اس کلاس میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ایسے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جو کہ پہلے بھی عربی کو سیکھ چکے ہیں اور کافی حد تک انہیں عربی آتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے کنسیپٹس بھی کافی کلیئر ہوں گے، ان کو گردانیں بھی آتی ہوں گی. اچھا تو بیٹا اب بات یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کچھ سیکھتے ہیں نا، تو وہ سیکھنے کے لیے ہمیں نا اپنا پیالہ خالی کرنا پڑتا ہے. خالی اس حساب سے کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ جو کلاس انٹرو کی کلاس تھی، یہ کچھ لوگ جن کو بہت بہت حد تک عربی آتی ہے ان کے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کلاس میں. لیکن وہ لوگ جن کا پہلا سفر ہے عربی کی طرف، ان کے لیے اس کلاس میں کچھ نہ کچھ تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اب سیکھنے کا یہ ایک اصول ہے کہ جب بھی کسی سے کچھ سیکھنا ہے نا، تو اپنے اندر جو کچھ ہے نا اس کو کچھ دیر کے لیے بھول جائیں کہ آپ نے کتنی کلاسز لی ہوئی ہیں، کتنے کورسز کیے ہوئے ہیں، کیا کچھ کیا ہوا ہے. اور یہ بیٹا ایک جو طالب علم ہوتا ہے نا، جس کو طلب ہوتی ہے کسی سے کچھ سیکھنے کی، جیسے اب یہ کورس آپ کو میں ٹیچ نہیں کروا رہی، بیسیکلی اس کو استاد نعمان ہی ٹیچ کروا رہے ہیں. میں تو جسٹ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور اردو میں آسان کر کے آپ لوگوں کو دے رہی ہوں. ادروائز اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، یہ تو استاد کی 15-20 سال کی محنت ہے نا. تو میں بھی بذات خود عربی کے کورس کر چکی ہوں، لیکن جب میں نے ڈریم استاد کے پاس شروع کیا ہے تو میں بھی گراؤنڈ لیول پہ آ گئی ہوں. میں نے بھی اپنے آپ کو 0 لیول کا بنا دیا ہے کہ اب جو استاد سکھائیں گے مجھے وہ سیکھنا ہے، مجھے استاد کے سکھانے کے مطابق چلنا ہے. تو بیٹا اب یہ نہیں کرنا کہ جب آپ لوگوں نے نوٹس بھیجے یا کوئی اسائنمنٹ کی تو اس میں آپ عربک کا کوئی ورڈ یوز کریں، کوئی کمپلیکس ٹرم یوز کریں، یا پھر اس کے علاوہ آپ لوگ گردانے کر دو یا کچھ بھی ایسا. ہاں اگر آپ کو آتا ہے، آپ مزید آگے سے آگے بتانا چاہتے ہو، تھوڑا اچھا لگتا ہے اسٹوڈنٹس کو جب وہ استاد کو اس طرح سے بتاتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے. لیکن بیٹا وہیں پر جو باقی کلاس ہوتی ہے اس کو نہیں آ رہا، تو آپ نے ان کے ساتھ کوپریٹ کر کے چلنا ہے. اور اس وقت ایک پوری کلاس ایک ہی چیز کو لے کے چلے گی تو اپنا پیالہ خالی کر دیں. کیونکہ اگر بھرے ہوئے پیالے سے کہیں پیالہ لے کر کہیں کچھ سیکھنے جائیں گے نا، تو جو آئے گا نا وہ اس پیالے سے باہر گرے گا، پیالے کے اندر نہیں جائے گا. یہ سیکھنے کا ایک اصول ہے. تو ایک تو یہ بات میں نے آپ سے کرنی تھی. دوسرا، آپ لوگوں کا جو کورس کا پیٹرن ہے وہ تھوڑا سا ہم نے چینج کیا ہے. چینج اس حساب سے کیا ہے کہ بیٹا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے تقریباً ٹیوزڈے کو اپنا کام بھیجا تھا نا. تو ٹیوزڈے کے بعد اب تک میں گروپ 3 کے اور گروپ 2 کے جو فیڈ بیکس تھے وہ کمپلیٹ کر چکی ہوں. گروپ 1 کے اسٹوڈنٹس کا رہتا ہے، اور ماشاء اللہ سے گروپ 2 کے اندر 106 لوگوں نے کام کیا، اور جو گروپ 3 تھا وہاں پہ 60+ تھے، کچھ 60 کے راؤنڈ اباؤٹ لوگ تھے جنہوں نے کام کیا. اور گروپ 3 میں کم لوگ ہیں کیونکہ اس کا لنک ہم نے شیئر نہیں ہونے دیا، جو بھی ایڈ ہوتا تھا ہم اس کو خود ہی کر رہے تھے. تو پیٹرن کچھ یوں چینج ہوا ہے کہ آئندہ سے، اب سے ہمیشہ کے لیے جب تک ہم ڈریم کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، آپ کی کلاس منڈے کو ہوا کرے گی، سوموار کو اور جمعرات کو. سوموار کو کلاس ہونی ہے اور جمعرات کو کلاس ہونی ہے، اور یہ دونوں کلاسز 1-1 گھنٹے کی ہوا کریں گی.
1 گھنٹے کی کلاس سوموار کو اور 1 گھنٹے کی کلاس جمعرات کو. وہی چیز جو ہم نے 3 دنوں میں کور کرنی تھی نا، ہم اس کو 2 دنوں میں کور کیا کریں گے ویک کے اندر، 1 دن سوموار اور 1 دن جمعرات. اب اس پیٹرن کو ہم نے چینج کیوں کیا ہے؟ چینج اس وجہ سے کیا ہے کہ اگر تو یہ حساب رکھا ہم نے کہ سوموار کو، بدھ کو اور جمعے کو آپ لوگوں کا لیسن آئے، تو بیٹا کیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو فیڈ بیکس کے لیے اپنے نوٹس اور اسائنمنٹس چیک کرنی ہے، دینی ہے، سبمٹ کروانی ہے، تو اس کے لیے میرے لیے چیک کرنا تھوڑا سا مشکل اس حساب سے ہے کہ 157 اسائنمنٹس اس وقت گروپ 1 میں موجود ہیں، 106 گروپ 2 میں موجود ہیں اور 60 کے راؤنڈ اباؤٹ گروپ 3 میں موجود ہیں. اور میں نے اگر ان کو منگل کو اور اس کے بعد جمعرات کو اور پھر سیٹرڈے کو اگر میں نے ان کا فیڈ بیک دیا، تو بجائے اس کی کہ میں آپ کو وہ کورس جو میں نے کروانا ہے اس پہ محنت زیادہ کروں، میری محنت اس طرف لگ جائے گی کہ میں وہ فیڈ بیکس دوں. اور اگر وہ فیڈ بیک کا پروسیس بھی ہم نے نہ رکھا تو کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی موٹیویشن جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی. جب ایک اسٹوڈنٹ کو ٹیچر اویلیبل نہیں ہوتا نا، جب اس کو کوشچن کا آنسر نہیں ملتا، جب اس کا کام چیک نہیں ہوتا، تو وہ انسپائر نہیں ہوتا، اس کو موٹیویشن نہیں ملتی آگے جانے کی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آئندہ سے سوموار کو اور جمعرات کو کلاس ہوا کرے گی. سوموار کے لیسن سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا سوال ہوگا، کوئی بھی کنفیوژن ہوگی، تو بدھ کو رات کو چیٹ آن ہوگی شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک. یہ باتیں اس وقت میری غور سے سن لیں تاکہ بعد میں کسی ایڈمن سے آپ لوگ سوال نہ کریں. شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک چیٹ آن ہوگی بدھ والے دن، اور بدھ والے دن آپ لوگ سوال کریں گے اپنے سوموار کے لیکچر کا. اس دن سمجھ آ گیا گڈ، اگر نہیں سمجھ آیا، کوئی کوشچن ہے، اس کو آپ پوسٹ کر دیں گروپ میں، تاکہ جمعرات والے دن جب میں نے لیکچر دینا ہے مجھے پتا ہو کہ کون کون سی چیز پچھلے لیکچر میں سمجھ نہیں آئی، میں اس کو دوبارہ سمجھا دوں گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب جمعرات والے دن جب آپ لوگوں کو 1 گھنٹے کا لیکچر ملے گا، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جمعرات بھی ہوگی، جمعہ بھی ہوگا. اور پھر اب آ جائیں فیڈ بیک پہ. ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونے والا کہ میں آپ لوگوں کو چھوٹ دے دوں، ڈھیل دے دوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس کلاس میں تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو کرنا کیا ہے کہ جو منڈے کو اور جو تھرسڈے کو لیسن آئے گا، اس کے جو نوٹس ہوں گے، جو بھی اسائنمنٹ میں دوں گی، جو بھی نوٹس آپ نے لکھے ہیں، یہ خاص بات میں آپ کو بول دوں کہ جتنے بھی آپ نے لیکچر لینے ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن لازمی کرنا ہے. میں نے یہ بالکل بھی نہیں بولا کہ جو میں نوٹس آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوں آپ اس کی کاپی پیسٹنگ مجھے دیں. مجھے کاپی ہوا ہوا ڈاکومنٹ نہیں چیک کرنا بیٹا. اگر کاپی ہوا ہوا ڈاکومنٹ ہی میں نے چیک کرنا ہے تو وہ تو میں اپنا ہی کھول لوں نا اور اسی کی میں ڈھیر ساری کاپیاں کروا لوں. کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے صفحہ کالا ہو صفحہ کالا ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کرو یہ کہ جو سیکھا ہے نا، جو دل کہتا ہے، جس چیز میں آگے بڑھے ہو آپ لوگ، اس کو، ان الفاظ کو صفحے پہ اتارو. اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں آپ کی لرننگ ہوگی. تو سوموار کے لیسن کے بھی جو نوٹس آپ بنائیں گے اور جمعرات کے لیسن کے بھی جو نوٹس آپ بنائیں گے وہ لازمی بنانے ہیں. وہ آپ نے سینڈ کرنے ہیں جمعے کی رات کو شام 7 بجے، چیٹ آن کر دی جائے گی اور ہفتے کو صبح 9 بجے تک چیٹ آن رہے گی. اس میں آپ اپنا ورک سینڈ کریں گے ویک کا. کوئی کوشچن ہے لیسن سے ریلیٹڈ بے شک وہ بھی اس وقت کر لیں، کوئی کنفیوژن ہے وہ کلیئر کر لیں، کوئی ڈسکشن کرنی ہے کلاس میٹس کے ساتھ وہ کر لیں. لیکن آپ کا کام آئے گا وہ جمعے کی رات کو آئے گا، اور ہفتے کی صبح تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا اس کو سینڈ کرنے کا. اور ہفتے میں آپ صرف اور صرف 2 یا 3 گھنٹے ہوں گے جو آپ نے ڈریم کورس کو دینے ہیں. ادروائز آپ بالکل آسانی سے اپنی لائف کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو یہ پیٹرن ہے جو کہ اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اور یہ ڈیسائیڈ کرنا تھوڑا ضروری تھا، کیونکہ اگر تو فیڈ بیک میں 3 ڈیز کا رکھتی تو آپ لوگوں کے لیے اکیلے کام کرنا، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کام کرنا آسان ہے، لیکن ایک ٹیچر کے لیے اگر 500 پی ڈی ایفس ہیں تو وہ 500 پی ڈی ایفس کو کس طرح سے چیک کروائے گا؟ اس کو تھوڑا ٹائم تو چاہیے، اور اس ٹائم کے لیے پھر آپ کا نیکسٹ ورک چیک نہیں ہو سکتا. تو چیز کو تھوڑا سا آرگنائز کر کے چلنا تھا، اس کے لیے ہم نے تھوڑا پیٹرن کو چینج کیا ہے. اور اب یہ جو ویک گزرا ہے آپ کا، یہ لیسن ہو گیا. اب یہ جو کوئز ہے یہاں پہ، یہ کوئز نیکسٹ لیکچر میں
सोमवार वाले दिन आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है, फिर थर्सडे को आपका नेक्स्ट लेक्चर है, और जुम्मे वाले दिन जो आपकी असाइनमेंट्स आएंगी उसमें आपके सोमवार के लेक्चर के नोट्स होने चाहिए, जुमेरात के लेक्चर के नोट्स होने चाहिए, और साथ में ये असाइनमेंट होनी चाहिए। और ये मैं चेक कर लूँगी, इसकी आप फिक्र ना करें, ठीक है? वो मैंने चेक करना है। और कोई भी ये ना समझे कि आपने अगर किसी का और का डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है या फिर किसी का कॉपी करके लिख दिया है तो टीचर को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैंने कल ग्रुप 3 और ग्रुप 2 में जब काम चेक किया तो मुझे ये भी पता चल गया है कि किसने किसी और का काम भेज दिया और किसने किसका काम कॉपी किया है। तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि मैं पीडीएफ खोलूंगी और बस टिक सेंड कर दूंगी कि हाँ मैंने कर लिया, नहीं। क्योंकि मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ अपने काम के लिए, मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ। मैं ये आपके लिए नहीं कर रही, मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ। मैं अगर आप लोगों के साथ मुखलिस हूँ तो सिर्फ अपने अल्लाह के लिए। आप लोग अपने साथ मुखलिस हो जाएं अल्लाह के लिए, ये कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको एक आसानी मुहैया हो इस ड्रीम कोर्स को मुकम्मल करने में, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर मंजिल तक पहुँचें। और इसके अलावा एक और बात जो मैंने ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के नोट्स चेक करते हुए नोट की है, वो ये कि बेटा आप सब लोगों ने जब नोट्स बनाए हैं तो एक तो कॉपी पेस्टिंग वाला काम था, वो तो मैंने कहा कि नहीं करें। आप अपने वो लिखें जो आपने सीखा है और जिससे आपको एक ग्रोथ मिली है, आपके ज़हन के दरवाजे खुले हैं, वो चीज़ लिखें। कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए मुझे, सफ़े काले नहीं चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ जो नोट की कि बहुत सारे लोगों ने ना शैतान से मुकाबले की बात लिखी हुई है। अच्छा, पहले लेक्चर में आई थिंक सो मैंने ये बात की थी ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कोई ज़ोर नहीं है। अच्छा, अभी इस आयत के ना 2 हिस्से थे। एक हिस्से में शैतान ये बता रहा था कि मैं तेरे बंदों के आगे पीछे और दाएं बाएं से आऊँगा, और दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला ये बता रहा था कि जो मेरे हैं उन पे तेरा कोई ज़ोर नहीं है। तो सबने जब नोट्स लिखे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच इस जानिब गई है तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे बंदे, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो तवज्जो थी वो ये थी कि हमें शैतान का मुकाबला करना है, उसकी चालों को नाकाम करना है और उसे हराना है। अल्लाह ताला ने आयत के दूसरे हिस्से में ये तो नहीं फरमाया कि वो तुम्हारा मुकाबला करने वाले हैं, तुम्हें हराएंगे। अल्लाह ने तो सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मेरे बंदे। यानी शैतान की तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं होगी, उनको ये ज़रूरत ही नहीं है कि वो शैतान का मुकाबला करें, उनको ये ज़रूरत ही नहीं है उसको हराएं, उसको खुद से दूर करें, उसकी चालों को नाकाम करें, नहीं। उनको ज़रूरत है तो सिर्फ मेरा बंदा बनने की। तो बेटा ये ना देखें कि इस सफ़र में हमारा रास्ता शैतान ने रोकना है और हमने रुकना नहीं है। इसमें ये देखें, मैंने पहले कहा था कि आपको एक चीज़ बचा सकती है, वो आपका अल्लाह से ताल्लुक़ है, और वही ताल्लुक़ अल्लाह ताला ने मेरे बंदे के लफ्ज़ से बयान किया है, मेरा बंदा। तो ये जो मेरा मेरा लफ्ज़ है ना, इसकी गहराई क्या है कि अपनी जो तवज्जो है, जो अपनी सोच है, उसको अल्लाह ताला की जानिब कर दें, बजाय इसके कि शैतान से मुकाबले के बारे में सोचना है। अल्लाह ताला की जानिब मतवज्जा हो जाएं और इस बात में आगे बढ़ें कि आपने अल्लाह ताला का बंदा कैसे बनना है, कैसे मेरे बंदे की कैटेगरी में आना है। और आई थिंक कि सूरह अल फुरकान के लास्ट में कुछ आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने वो क्वालिटीज़ बयान की हुई हैं जो कि मेरे बंदे में होती हैं। तो आज ज़रा ना वो क्वालिटीज़ जाके पढ़िएगा, और एडमिन्स अगर आप लोगों में से भी किसी ने सूरह अल फुरकान खोली और उन क्वालिटीज़ को पढ़ा तो वो ग्रुप्स में शेयर कर दें। तो बेटा उन स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ रखें। अल्लाह आपको शैतान से बचाने के लिए काफ़ी है। अल्लाह क्या कहता है कि अल्लाह नूर है ज़मीन और आसमान का, ठीक है? तो जब वो नूर है, जब नूर आपके दिल में आ गया तो आप ऑटोमेटिकली देखने लग जाओगे कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है ये भी पता चल जाएगा। अगर आप इस तरह से रास्ते पे चल रहे हो, आपको ये नहीं पता कांटे किस तरफ से आएँगे,
آپ بہت زیادہ کانشیس ہو گے، یہاں سے کانٹا آ جائے گا، وہاں سے کانٹا آ جائے گا، یہاں سے پاؤں زخمی ہوگا، وہاں سے پاؤں زخمی ہوگا، ساری انرجی اس میں ویسٹ ہو جائے گی۔ یہی شیطان کر رہا ہے، یہی وہ چیز تھی جو مجھے نوٹس میں نظر آئی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر فوکس رکھا نا، خود کو اللہ کے قریب کرنے کی طرف فوکس رکھا، تو کیا ہوگا کہ آپ کو جو کانٹا ہے نا وہ نظر آ جائے گا، کیونکہ آپ کے دل کے اندر نور آ جائے گا، اور نور کی موجودگی میں دیکھنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بھی پریشانی کی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ میرے جو بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں ہے، ان کے لیے بے شک تم آگے سے آؤ، پیچھے سے آؤ، دائیں سے آؤ، بائیں سے آؤ، وہ میرے ہیں، میرے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ بھی میں نے آپ لوگوں کا کلیئر کروانا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، ایک اور گزارش جو مجھے آپ سب سے کرنی ہے، وہ یہ کہ بیٹا جو تجوید ہے وہ میں آپ سب کو یہ بتانے والی ہوں کہ میری ابھی اچھی نہیں ہے، میں اس کو سیکھنے کے راستے پر ہوں، اور انشاءاللہ ایک دن میں اس کو بھی سیکھ جاؤں گی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی سب کروا دیا یہ بھی ہو جائے گا۔ تو جب تک میں اس پروسیس میں ہوں تو جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی میں اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے درگزر کا معاملہ رکھیے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اسٹرگل کر رہی ہوں علم سیکھنے کے راستے پر بھی اور علم سکھانے کے راستے پر بھی، اور مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا کہ اگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ میں نے کہیں پہ کوئی غلطی کی ہے، نہیں، بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہوتی ہے اگر آپ کو کہیں سے پتہ چل جائے کہ آپ یہاں پہ غلطی کر رہے ہو، آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا میری یہ غلطی ہے، تو اس کو فوراً سے ٹھیک کر کے آپ رائٹ ٹریک پہ چلے جاؤ گے۔ اور میں نے اپنی لائف میں اس رول کو ہمیشہ فالو کیا کہ جب بھی مجھے نیگیٹو فیڈ بیکس ملتے تھے یا کرٹیسزم ملتا تھا تو میں یہ نہیں دیکھتی تھی کہ مجھے یہ لوگ یہ سب بول رہے ہیں، میں یہ کہتی تھی کہ یہ جو بول رہے ہیں نا میں خود کو اس میں بہتر کرتی چلی جاؤں گی، اور کرتے 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 یہ ٹائم آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو آگے لے کے جانے والا ہے۔ تو بس یہ مجھے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی آپ سب سے کہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اسے درگزر کیا کریں، اور اگر مجھے نہیں پتہ چلا اس غلطی کا، بے شک انسان خطا کا پتلا، اس سے خطا ہو جاتی، تو مجھے اس غلطی کے بارے میں بتا دیں، جیسے کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر الفاظوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی جگہ الفاظ لکھنا ہے، تو یہ بھی مجھے بتایا، ایک آنٹی نے بتایا، اور وہ بہت معذرت کر کے بتا رہی تھیں کہ شاید میں کہیں برا نہ مان جاؤں، لیکن آنٹی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بتا دیا، کیونکہ آج جمعہ تھا، بہت زیادہ ورک تھا، تو بالکل بھی اس وقت جلدی جلدی میں لکھتے ہوئے مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں الفاظ کی جگہ الفاظوں لکھ دی ہوں، تو اس کے لیے سوری۔ اور نیکسٹ اگر کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات بیٹا کسی کو بھی اگر ڈاکومنٹ کے اندر پتہ چل جاتی ہے یا لیکچر کے اندر پتہ چلتی ہے کہ غلط ہے، تو بلا جھجک اس کے بارے میں مجھے بتا دیا کریں، انفارم کر دیا کریں، تاکہ میں اس کو بہتر کر لوں اور ہم آگے مزید اس غلطی کو نہ دہرائیں۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو کہ کرنی تھیں اس لیکچر میں۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آپ لوگوں کا ایک نئے پیٹرن پہ کلاسز ہوں گی، منڈے اور تھرسڈے کو، اور ایک ایک گھنٹے کی کلاس ہوگی، وہ ان کے نوٹس آپ نے بنانے ہیں، جو نوٹس تو مسٹ بنانے ہیں، نوٹس کا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے بولو میم آپ نے بولا نہیں تھا نوٹس بنانے کا سو نہیں بنائے، نوٹس بنانے ہی بنانے ہیں، ہر لیکچر کے بنانے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اسائنمنٹس بھی کرنی ہے، جیسے کہ یہ کوئز ہے، اس کوئز کو کرنا ہے، ان ورڈز کو بتانا ہے اس میں سے حرف کون سا ہے، فعل کون سا ہے، اور اسم کون سا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ کرنے کے بعد جو فرائیڈے نائٹ ہوگی، فرائیڈے نائٹ کو آپ نے سینڈ کرنے ہیں، اور سیٹرڈے مارننگ 9 بجے تک آپ کی چیٹ آن رہے گی، اور جو کچھ بھی بولنا ہے اس وقت، جو کچھ بھی کوشچن کرنا ہے، جو کچھ بھی سینڈ کرنا ہے، آپ لوگ اس ٹائم پہ کرو گے، اور اسی بیس پہ آپ کی اٹینڈنس لگے گی، اور اٹینڈنس لگ رہی ہے، یہ میں پہلے بتا دوں۔ فرسٹ گروپ میں 157 لوگ پریزنٹ ہیں، سیکنڈ میں 106، اور جو تھرڈ ہے اس میں آلموسٹ 60 پریزنٹ ہیں۔ تو یہ بالکل نہ سمجھیے گا کہ میں ان چیزوں کو چیک نہیں کروں گی، انہی چیزوں کی بیس پہ آپ گروپ میں رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں، اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔